बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें और उनसे कहें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस आमिर ज़ुल्फ़िकार चीमा की जानिब से जुम्मा के रोज़ सीनियर पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी यानी CPO के दफ्तर में लगाई जाने वाली खुली कचहरी एक ढोंग और ड्रामा साबित हुई। रावलपिंडी के पुलिस अफसरान ने खुली कचहरी को मजाक बनाकर रख दिया, शहरी को जलील करवाया, जिसमें शिरकत के लिए आने वाले शहरी सरापा एहतजाज बन गए। क्योंकि खुली कचहरी में शिरकत करने के लिए और अपने मसाइल बयान करने के लिए शहरियों को पुलिस ने सोशल मीडिया और अखबारात के जरिए दावा दी थी, लेकिन दिखने में आया कि खुली कचहरी में शिरकत के लिए आने वाले आम शहरियों को दाखिल ही नहीं होने दिया गया और उन्हें एंट्री गेट पर ख्वाहिशमंद सालीन से पूछा गया कि उनकी शिकायत या उनका मसला क्या है। अगर पुलिस के ख़िलाफ़ जिसकी भी शिकायत होती उसे कहा जाता कि वो दूसरे गेट से जाएँ, लेकिन उधर से एंट्री ही नहीं थी। उन्हें यह भी क्या कर टाल दिया जाता रहा कि आज रात ज़्यादा है, वो फिर किसी दिन आ जाएं। इस खुली कचहरी में IG पंजाब के सामने रावलपिंडी पुलिस के एहलकार अपने अफसरान के अहकामात पर अपने टोटों या मनपसंद अफराद की छोटी छोटी शिकायत आम शहरियों मसलन पड़ोसियों या किसी दूसरे शहरी के खिलाफ शिकायत होती तो उसे खुली कचहरी में जाने की इजाज़त दी जाती रही। यहाँ दिलचस्प अमर यह है कि पुलिस एहलकार मनपसंद टोटों का तैयारशुदा सवालनामा समाते रहे कि IG साहब से ये सवाल करें। इस सिलसिले में खुली कचहरी में जाने वाले रावलपिंडी के मुमताज़ कानूनदान सैयद मसूद हुसैन शाह, PTI के रावलपिंडी के रहनुमा सैयद तनवीर हुसैन शाह, सीनियर स्कूल टीचर बैदुल्ला और दीगर शहरियों ने बताया कि उन्होंने कहा कि ये ढोंग रचाया गया है और साइलिन को जलील किया गया। इस सिलसिले में IG पंजाब को सख्त नोटिस देना चाहिए, क्योंकि शरीफ साइलिन को बुलवाकर उन्हें जलील करने का उन्हें किसने हक नहीं दिया है। अपनी दादरसी के लिए और वो अपने मसाइल आपके सामने लाएं, लेकिन रावलपिंडी की इंतज़ामिया सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को जो उनके पर्सनल जो सिफारिशी हैं जो वो सवाल नहीं करेंगे जहाँ से आपको पिंडी के बारे में हक़ाइक़ मालूम हो सके, उन लोगों को इंटर किया जा रहा है। और जो लोग सियासी रहनुमा हैं या जो एडवोकेट्स हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उन लोगों को इंटर नहीं होने दिया जा रहा, क्योंकि वही लोग जो हैं वो बहादुरी से फेस कर सकते हैं इंतज़ामिया को और शहर के मसाइल को उजागर कर सकते हैं। मैं IG साहब आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त रावलपिंडी शहर जो है वो क्राइम का गढ़ बन चुका है। हमारी ये बदनसीबी है कि कराची शहर को हम मिसाल बनाते थे, आज कराची शहर हमारा पिंडी बन चुका है। स्नैचिंग जगह जगह पर हो रही है, मंशियात के डेरे, माएँ रो कर अपनी जानें दे रही हैं, आइस का कारोबार अरूज पर है। कोई थाना ऐसा नहीं है जिसके इलाके में बड़े से बड़ा जुआ नहीं हो रहा, बड़े से बड़े आइस के अड्डे मौजूद नहीं हैं। और जब थाने में आप जाकर देखें तो ये 9C एक मुकदमा जो है ये असल लोगों जो मंशियात फरोश हैं उनके खिलाफ दर्ज नहीं होते। ये सियासी इंतकाम के तौर पर माल खाने से माल निकाल कर उनको सियासी इंतकाम बनाने के लिए उनके ऊपर 9C दे दी जाती है और अपनी गुड विल बनाने के लिए आपको आगाह किया जाता है कि हम 9C के पर्चे दे रहे हैं। जो मंशियात फरोश हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा ये आपसे मुतालबा है कि इस किस्म की खुली कचहरी लगाने से पहले वाज़ेह अहकामात जारी किया करें कि अवाम जोग दर जोग जो अवाम मेरी कचहरी में आना चाहती है उसको आने दिया जाए और सिक्योरिटी का बहाना बनाकर उनको खुली कचहरी से दूर नहीं रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मसूद शाह एडवोकेट है। मैं रावलपिंडी कचहरी में 27 साल से बतौर वकील प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस ज़िम्मन में आज कल ये हमारे नोटिस में ही हमारे बहुत अच्छे अजीज़ हैं जावेद शाह साहब, जिन्होंने कहा कि आज IG पंजाब साहब आ रहे हैं जिन्होंने खुली कचहरी का इनेकाद किया है, तो मैंने आपके भी नाम लिखे होंगे। हमने भी कहा कि चले ठीक है, हम भी जाएंगे, शामिल होंगे उनके खुले दरबार में, सुनेंगे क्या हालात है, अवाम की मुश्किलात क्या है। लेकिन नहायत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जब हम इंट्रेंस गेट पर पहुंचे तो वहाँ पर इंसानियत की तजलील की जा रही थी, गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी, कोई वेलकम नहीं किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आपने अगर जाना है तो दूसरे गेट से जाए। हमने फिर भी कहा चलो खैर इनकी अपनी कोई प्रॉब्लम होगी। हम दूसरे गेट पर गए तो वहाँ पर इंसानों को इस तरह से डील किया जा सकता जैसे कोई माल मवेशी या भेड़ बकरियों को करता है। हमें बहुत दुख लगा। मैं इस वसत से चैनल के ज़रिए IG पंजाब साहब को कहता हूँ, खुदारा आप
اگر دھند کے دنوں میں لاہور میں رہا کرے تو اچھا ہے، جہاں پر آپ نے آ کر عوام کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ یہ صرف نام نہاد کھلی کچہریاں مت لگیں۔ آپ کو میں صرف یہ نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، ہر مقامی ایس ایچ او کو یہ معلوم ہے کہ اس کے تھانے میں کیا کرپشن ہو رہی ہے، اور آپ کے راولپنڈی شہر میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں سوائے کرپشن اور سفارش کے کوئی کام نہیں ہو رہا، کسی غریب کی داد رسی نہیں ہو رہی، کوئی سنا نہیں جا رہا، منشیات کا کاروبار عروج پر ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ تفتیشی عملہ سارا نالائق ہے، نکمہ ہے، ان کو تفتیش کرنی نہیں آتی، ون سائیڈڈ کارروائی ہو رہی ہے کسی کی بھی۔ اس حوالے سے میرے پاس بے شمار مسائل ہیں، بے شمار کیسز ہیں، اور میں جناب سے یہ کہتا ہوں یہاں پر منتھلی لگی ہوئی ہیں لاکھوں کروڑوں روپے میں، جو کہ صرف اپنے یہ آئی اوز رات ایس ایچ اوز رات اپنے بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، اپنی پراپرٹیاں بڑھا رہے ہیں، اور انہوں نے دوسرے لفظوں میں جو پراپرٹی ڈیلر بنے ہوئے ہیں۔ آپ سب سے پہلے ان کا سدباب کریں، کھلی کچہریاں لگتی رہیں گی اور عوام کی اسی وقت دردرسی ہو جائے گی جب آپ اپنا محکمہ اپنا سٹاف ٹھیک کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم، نصرت جاوید امان نام ہے میرا۔ میں اپنی اپلیکیشن کی وجہ سے ادھر یہاں آئی جی صاحب کی کھلی کچہری میں آیا تھا۔ سوشل میڈیا پہ ہر طرف چل رہا تھا کہ آئی جی صاحب کھلی کچہری لگا رہے ہیں۔ تو کھلی کچہری کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ جس کو کوئی پریشانی یا تکلیف ہے، چاہے وہ کسی کے خلاف بھی ہے، وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اپنی من پسند کے لوگوں کو اندر لے جایا جا رہا ہے۔ میں 2 گھنٹے لائن میں کھڑا رہا ہوں، تو جب میری باری آئی ہے تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کس سلسلے میں آئے ہیں، تو میں نے بتایا کہ میں نے پولیس کے خلاف اور بلو ورڈ کے خلاف دینی ہے، میں اغوا ہوا ہوں، اور ایف آئی آر بھی مجھ پہ ہی دے دی گئی ہے، میری گاڑی توڑ دی گئی ہے۔ تو جب میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا جی کہ اندر بہت رش بن گیا ہے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ابھی جگہ نہیں ہے، آپ پھر کبھی آئیے گا۔ تو میری سمجھ سے تو یہ باہر ہے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، لیکن اپنے من پسند لوگوں کو اندر بلایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی آپ نے یہ نہیں یہ سوال کرنا ہے۔ تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان سے گزارش کروں گا کہ یہ پولیس کا نظام ٹھیک کیا جائے۔ اس طرح تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم انڈیا میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو میری جناب سے یہ گزارش ہے کہ یہ میڈیا سے بھی گزارش ہے میری کہ اس چیز کو دیکھا جائے اور ہائی لائٹ کیا جائے، یہ ہمارے ساتھ بہت سخت زیادتی ہے۔ چیئرمین صوبہ ہزارہ تحریک سردار محمد یوسف، وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرزا جاوید عباسی، وفاقی وزیر سیفران سینیٹر محمد طلحہ محمود، معاون خصوصی وزیر اعظم سردار شاہ جہاں یوسف، مرکزی کوارڈینیٹر پروفیسر جاد قمر، سابق ایم پی اے میاں ضیاء الرحمان، سید مظہر علی قاسم، سردار محمد فرید نے کہا کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے قیام کو صوبہ ہزارہ کی قیام کی پہلی سیڑھی ہے۔ وزیراعظم ہاؤس میں منعقدہ تقریب کے اپنے مشترکہ بیان میں صوبہ ہزارہ کے رہنماؤں نے کہا کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کا قیام ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ 50 سالوں میں عوام کا طالبہ ہے کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی قائم کی جائے۔ ہزارہ کے عوام کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ 29 مئی کو وزیراعظم شہباز شریف نے مانچرہ جلسے میں اس کا قیام اعلان کیا تھا، اور 7 ماہ کی کلی مدت اس پر عمل درآمد ہو گیا ہے۔ اس میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرزا جاوید عباسی اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی کاوشوں کا خصوصی عمل دخل ہے۔ انہوں نے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین صوبہ ہزارہ تحریک سردار محمد یوسف، وفاقی وزیر پارلیمانی مرزا جاوید عباسی نے کہا کہ ہم اعلان نئی عمل کرنے والے ہیں، اس کے بعد صوبہ ہزارہ پر کام کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اور مخلص ہے تو آگے بڑھ کر صوبے کے قیام میں ہمارا ساتھ دے۔ مرکزی کوارڈینیٹر پروفیسر سجاد احمد قمر نے کہا کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے قیام سے صوبہ ہزارہ کا مطالبہ مسلمہ طور پر ثابت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوری کے دوسرے حصے میں ہم صوبہ ہزارہ اور دیگر صوبوں پر گرینڈ قومی کانفرنس منعقد کریں گے، جس میں قومی قیادت کو مدعو کیا جائے گا اور ایک مربوط لائن آف ایکشن طے کی جائے گی۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن ضلع راولپنڈی نے ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی میں پیرنٹس کے نمائندے کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پیرنٹس کا نمائندہ گزشتہ 4 سالوں سے رجسٹریشن اتھارٹی میں براجمان ہے اور نجی اسکولوں کے خلاف احتجاجی تحریکوں کا بھی حصہ رہا ہے۔ یہ مطالبہ ایپسما ضلع راولپنڈی کے صدر ابرار احمد ایڈوکیٹ نے اجلاس میں کیا۔ اجلاس میں ڈویژنل نیب صدر ڈاکٹر اعزاز محمود، ضلعی جنرل سیکرٹری آغا شہاب، سینئر نیب صدر راجہ نعمان قمر، راجہ ہارون ارشد، دوست محمد خان، ہارون قریشی، راجہ اعجاز اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی میں پیرنٹس کے متنازع نمائندے کا گزشتہ 4 سالوں سے حصہ رہنے پر شدید قسم کے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔
ابرار احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ جب ڈی آر ایم ایس اسکول کا نمائندہ 3 سالوں کے بعد ڈی نوٹیفائی ہو سکتا ہے تو پیرنٹس کا نمائندہ کیوں تبدیل نہیں ہو سکتا؟ پیرنٹس کے نمائندے کا ماضی میں نجی اسکولوں کے خلاف متنازع کردار رہ چکا ہے اور کسی متعدد شخص کا اتھارٹی کا اس طرح نہ ڈی آر اے کے اسٹیشن کے عمل کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ موصوف ان متنازع اسکولوں کے اسٹیشن معاملات پر ضرور اثر انداز ہوتے ہوں گے۔ تمام شرکاء اجلاس نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی سی اے ایجوکیشن مطالبہ کیا کہ پیرنٹس کے نمائندے کو فوری طور پر تبدیل کر کے دوسرے نمائندے کو موقع دیا جائے۔ اجلاس میں اسٹیشن کی سست روی کے بارے میں بھی انتہائی تشویش کا اظہار کیا گیا کہ سن 2022 میں ایک اسکول بھی رجسٹرڈ نہ ہو سکا۔ سی اے ایجوکیشن ڈاکٹر طارق محمود قاضی نے 31 جنوری تک تمام جمع شدہ کیسز فیصلے کرنے کا عندیہ دیا، جو کہ خوش آئند ہے۔ ایفسما ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی سٹی کے صدر راجہ کامران حسین کی زیر صدارت قائد عوام فخر ایشیا سابق وزیر اعظم پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 95ویں سالگرہ کی تقریب سٹی دفتر لیاقت باغ میں ہوئی، جس میں جنرل سیکرٹری راجہ شاہد محمود پپو، سینئر نائب صدر چودھری افتخار احمد، سیکرٹری انفارمیشن راجہ محمد علی ناز، ڈپٹی جنرل سیکرٹری سردار قدوس، نائب صدور ملک ایوب، ملک فہیم قیصر، فائنانس سیکرٹری چودھری فرق اسماعیل، ممبر پنجاب کونسل بنارس چودھری ایاز خان پپو، شعبہ خواتین کی سمیرہ گل، عذرا یونس، شازیہ بطول، زبیدہ رانا، گلناز بادشاہ، طاہرہ بادشاہ، شبانہ اور کثیر تعداد میں راولپنڈی کی یونین کونسلوں اور وارڈ کمیٹیوں کے دوران اور کارکنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے قائدین ذوالفقار علی بھٹو شہید کو ان کی ملکی و قومی خدمات پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو صرف پاکستان کے نہیں عالم اسلام کے لیڈر تھے۔ تقریب کے اختتام پر راجہ کامران، راجہ شاہد پپو، چودھری افتخار، سردار قدوس اور راجہ محمد علی ناز نے سٹی دفتر میں پارٹی کے عہدیداروں اور کارکنوں کے ہمراہ بھٹو شہید کی 95ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا۔ پنجاب پولیس کا بزنس کمیونٹی کے ساتھ تعاون ناگزیر ہے۔ کاروباری برادری ملکی معیشت چلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پولیس کے ساتھ رابطہ اور تعاون بہتر بنانے کے لیے راولپنڈی چیمبر اور پولیس رابطہ کمیٹی بنائی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار خان نے راولپنڈی پولیس لائنز میں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ چیمبر وفد میں صدر سابق رفیق، گروپ لیڈر سہیل الطاف، سینئر نائب صدر محمد حمزہ سروش، نائب صدر فیصل شہزاد، سابق صدور اسد مشہدی، راجہ عامر اقبال، صبور ملک، ناصر مرزا اور ندیم رؤوف شامل تھے۔ آئی جی پنجاب نے پولیس رابطہ چیمبر کمیٹی بنانے کے حوالے سے آر پی او ناصر محمود ستی اور سی پی او شہزاد ندیم بخاری کو موقع پر ہدایات بھی جاری کیں۔ اس موقع پر صدر چیمبر سابق رفیق نے کہا کہ تنازعات کے متبادل حل کے لیے اے ڈی آر سی کو فعال کیا جائے، اسٹریٹ رائٹ ختم ہونا چاہیے۔ راولپنڈی چیمبر شہر کے امن و امان کے متعلق مسائل کی حل، سیف سٹی اور تاجر برادری سے جڑے مسائل کے حل کے لیے پولیس کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گا۔ گروپ لیڈر سہیل الطاف نے کہا کہ معاشی صورتحال خراب ہونے سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، جسے کنٹرول کیا جائے اور مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں۔ پولیس اور بزنس کمیونٹی کا آپس میں رابطہ بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواد انڈسٹریل اسٹیٹ میں قائم پولیس چوکی کو فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں پولیس کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ اسلامی نظام ایک ایسا نظام ہے جس سے ایک پاک اور صالح معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔ عدل و انصاف جیسے نظام اسے قومیں ترقی کر کے بہترین جمہوریت سبب بنتی ہیں۔ عالم اسلام کو ایک دیانتدار اور دیندار قیادت کی ضرورت ہے جس کی نمائندگی دنیا میں نمایاں ہو۔ یہ بات امام جمعہ میلبورن اور شیعہ علماء کونسل پاکستان شعبہ آسٹریلیا کے رہنما حجت السلام اشفاق وحیدی نے نماز جمعہ کے خطبہ میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج تمام مذہب کو ایک ایسے نظام کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے جس سے نوجوان نسل کو صحیح رہنمائی ملے اور ہر نوجوان معاشرے میں اسلامی کردار ادا کرے۔ آج کا نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے در بدر ٹھوکریں کھا کر اپنے دین اور مذہب سے دور ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اس سے اسلامی نظام اور دین الہی کی رہنمائی نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے نظام کو متعارف کرانا ہوگا جو صحیح جمہوری اسلامی نظام کے طور پر مانا جائے، تب بھی دنیا میں پیدا ہونے والے چیلنجز اور مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اشفاق وحیدی نے زور دیا ہے کہ جو نظام ظلم و بربریت، ناانصافی، دہشت گردی اور انسانی حقوق پر پابند کرنے ترغیب دیتا ہے، اس کو معاشرے سے ختم کرنا ہوگا۔ اس کے خلاف عالمی سطح پر بیداری کی تحریک کے ذریعے ناکام بنانا ہوگا۔